पाकिस्तान में करप्शन बड़ा चैलेंज, आईएमएफ की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफा। करप्शन पे हमारा हक नहीं है, औरों का है। जब एक कल्चर बन चुका है, आपका हक है। अब बिल्कुल हक है। देखें जिन्होंने किया, अब ये कल्चर बन गया है। जरूरी है, करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं, लेकिन एहतसाब अवाम करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में रिपीट होने वाला एक लफ्ज़ जो पिछले 10 से 15 साल में आपने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हुए सुना है, वो लफ्ज़ है करप्शन। हर कोई एक दूसरे पर ये इल्ज़ाम लगाता है, हर कोई ये कहता है कि हम ये ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स ये बताते हैं कि जो आता है वो इसके मैग्नीट्यूड में मज़ीद इजाफ़ा करके चला जाता है। करप्शन की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी यानी कि ख़ुद मुख्तारी, एक तो सॉवरेनिटी वो होती है ना कि अपनी ज़मीन सरज़मीन को किसी को इंक्रोच ना करने दिया जाए, किसी को दरअंदाज़ी ना करने दी जाए, लेकिन एक सॉवरेनिटी होती है अपने फ़ैसले करने की मुकम्मल आज़ादी, जो कि पाकिस्तान इसीलिए खो चुका है कि अब गैस की कीमत से लेके एक एक चीज़ और तेल की कीमत, हर चीज़, डेवलपमेंट फ़ंड कितने जाएंगे, ये सब MD IMF डिसाइड करती हैं। और IMF ही वो इदारा है जिससे पूछ के, जिसको कॉल करने के बाद हम कोई अपना फ़ैसला लेने के काबिल होते हैं। इसीलिए IMF ने पाकिस्तान के ऊपर एक एहसान किया, और वो एहसान क्या? GCDA यानी कि गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट, IMF की एक रिपोर्ट शाया होती है आज से चंद दिन पहले। और इस रिपोर्ट में माइंड यू कि ये जो डाटा है सारा जो आज मैं आपसे शेयर करूँगा, ये बहुत से लोग कहते हैं हुकूमत की मर्ज़ी से रिलीज़ किया गया है। उसकी वजह यह है कि IMF की ये कंडीशन थी, एक तो ये कंडीशन थी कि करप्शन रिपोर्ट जो है वो जारी की जाए ताकि पता चले कितनी मुआशी बदعنवानी है, कितनी लूट मार इस मुल्क के अंदर हो रही है, ताकि पता चले कौन कौन से इदारे काम करते हैं, कौन से नहीं करते, कौन पैसे लूटता है, कहाँ रेगुलराइज होने वाली हैं चीज़ें, कहाँ रिफॉर्म आनी है। उसकी वजह यह है कि आप ख़ुद देखिए, किसी को कर्ज़ा देना है और वो कर्ज़ा लेके आपसे चोरी चकारी में लग जाए, फ़ंड्स को मिसमैनेज करे, और इसके अलावा वो कर्ज़ा जहाँ वो इस्तेमाल कर रहा है, जिन लोगों के ऊपर वो पैसे लगा रहा है, वो सब लोग भी वो पैसे लूट के मज़ीद बाहर ले जाते हैं। तो इसीलिए फिर आप कंसर्न तो होंगे। तो चूँकि हम उनसे पैसे लेते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि जनाब ही ज़रा डाटा पब्लिक करें। और साथ साथ ये कि उन्होंने पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कि असल मालिक हैं पाकिस्तान के पहले रोज़ से, क्योंकि आपको इस बात पर लड़ने का तो बहुत शौक़ होगा कि इमरान अच्छा है या नवाज़ अच्छा है या जरदारी अच्छा है या बिलावल अच्छा है या मरीम साहिबा अच्छी हैं, लेकिन अगर आप तारीख़ उठा कर देखें पाकिस्तान की, तो ये सियासतदान सारे आते जाते रहते हैं। एक स्ट्रक्चर जो अपनी जगह पर रहता है वो ब्यूरोक्रेसी है, जिसको हमज़ा अलवी ओवर डेवलप्ड स्टेट कहता है। यानी कि जब हमने ये रियासत हासिल की तो गोरे ने इस रियासत की जड़ें इतनी जगहों पर फैलाई हुई थीं जो कि ओवर डेवलपमेंट यानी कि अपनी हद से ज़्यादा तजावुज़ करने वाली रियासत थी। इसीलिए गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद को उठा लें, सिकंदर मिर्ज़ा को उठा लें, और 50s की दहाई के अंदर ही ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान की सियासत को भी ओवरटेक कर लिया था, और आज तक पपेट शो चलता है सियासतदानों का सिर्फ। तो ये ब्यूरोक्रेसी कैसे लूटमार करती है, इसके अलावा पाकिस्तान में किस लेवल की करप्शन की जा रही है, आज ज़रा इस पर हमने बात करनी है। नंबर आपको पहले बताऊंगा और नंबर कैलकुलेट कैसे हुआ ये बाद में बताऊंगा। नंबर जनाब कितना है? सिर्फ़ और सिर्फ PKR 5 ट्रिलियन। हम तो बात ही खरबों में करते हैं, हमें हज़ारों लाखों की बात पसंद ही नहीं है सुनने के लिए, ठीक है। वो जिस तरह एक सियासतदान ने भी एक TV शो में आज से चंद साल पहले कहा था कि करप्शन पर हमारा भी हक है, जो करप्शन नहीं करेगा बेवकूफ़ है, वो जब सारे कर रहे हैं मुझे भी करनी चाहिए। तो IMF की इस रिपोर्ट, जिसका नाम है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट, इसमें बताया गया कि अगर जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 की नैब रिकवरीज़ का डाटा कैलकुलेट किया जाए, यानी कि नैब ने कितने चोरी शुदा पैसे रिकवर किए, तो बनता है 5 खरब रुपए। और ये सिर्फ नैब का डाटा है, और सबको मालूम है कि नैब पॉलिटिकली कंट्रोल होता है। और अब तो ये भी कानून आ चुका है नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए कि 50 करोड़ से कम की करप्शन का केस खोल ही नहीं सकता नैब, यानी कि ये सिर्फ बड़ी चोरियों की कैलकुलेशन है। तो डाटा बना 5 ट्रिलियन, और अंदाजे के मुताबिक ये सिर्फ उसका 10-20% होगा जो असल में हो रहा है, क्योंकि नैब रिकवरी कितनी करती है, कन्विक्शन रेट उठा के देख लें उसका। अब आपने ये सुनना है कि किस तरह से ये करप्शन प्रैक्टिस होती है, और ये जो अशराफिया है पाकिस्तान की, जिनके बच्चों के प्रोटोकॉल, जिनका मुफ्त पेट्रोल, जिनकी मुफ्त बिजली, जिनकी बाहर की फ़्लाइटें, जिनकी फ़ैमिली के वीज़ाज़ हम सब की जेब में से जाते हैं, वो कौम जो कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर ज़रील करवा रही है अपना,
وہ اتنی ٹیکس ایگزمپشن دیتی ہے اور ایک ایسی اشرافیہ کے بچوں کو پالنے کی ایک مشینری ڈیولپ کرتی ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دس کنٹری از رنڈ بائی دی ایلیٹ فار دی ایلیٹ اینڈ ایلیٹ اونلی. ہم صرف لینڈ کروزرز کے آگے پیچھے بھاگیں گے. ہاں اس پہ جھنڈا چینج ہو جائے گا, کبھی اس پہ پی ٹی آئی کا سٹکر لگا ہوگا, کبھی نون کا, کبھی پیپلز پارٹی کا. تو جناب اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ گورننس فیلئر ہیں پاکستان کے اندر, کروسو کرپشن ہے اور ہیوی اسٹیٹ ڈومینیٹڈ اکانومی ہے, یعنی کہ معیشت کی ہر جگہ پہ اسٹیٹ گھسی ہوئی ہے. اب آپ پاکستان میں اگر بات سن لیں کسی کی تو لوگ کہتے ہیں کہ سوشلسٹ پالیسیز یہاں پر لے آئیں کیونکہ یہاں میسو پرائیویٹائزیشن ہے. تو میسو پرائیویٹائزیشن جناب کیا ہے؟ ہر چیز کے اندر تو ریاست کاروبار کر رہی ہے اور پرائیویٹائزیشن کے تانے بھی مل رہے ہیں. اب یہ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ 6 پلر ہیں ایک پاکستانی معیشت کے جس کی ذریعے وہ آپریشنلائز ہو سکتی ہے. فسکل گورننس ہے, مارکیٹ ریگولیشن ہے, فائنینشیل سیکٹر اوورسائٹ ہے, اینٹی منی لانڈرنگ, رول آف لا, پراپرٹی رائٹس, اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے. یہ سارا کچھ جب جیل ان کرے گا تو پھر پاکستان کی معیشت کام کرنا شروع کرے گی. تو سب سے پہلا اس میں مسئلہ یہ بتایا گیا کہ جنہوں نے کرپشن پکڑنی تھی وہی فارغ ہیں, یعنی کہ نیب اور ایف آئی اے. لکھا اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ کنسسٹنسی اور امپارشیلٹی ہی نہیں رکھتے, یعنی کہ سیاسی وچ ہنٹنگ کے لیے یہ ادارے استعمال ہوتے ہیں. آپ سب کو یاد ہوگا کہ احتساب بیورو نون لیگ کے انڈر پیپلز پارٹی کی فیلڈنگ لگانے کے لیے بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے, سیف الرحمان صاحب کو آپ کو جا کر گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں ان کو کس طرح یوز کیا پی ایم ایل این نے. اس کے علاوہ اس کے بعد میں جب نون لیگ ریسیونگ اینڈ پہ آئی تو پی ٹی آئی کے منسٹر اعلان کیا کرتے تھے اگلے ہفتے نیب اس کو اٹھا لے گی, تیار رہو. یہ تھی انڈیپینڈنٹ نیب. اور اس کے بعد میں اگر اب نیب کا ڈیٹا بھی ہم دیکھ لیں 2022 سے 24 تک صرف 57,000 کمپلینز میں سے 2% ویریفیکیشن کی سٹیج پر پہنچتی ہیں, باقی نہیں پہنچتی. یعنی کہ یہ جو کرپشن کا ڈیٹا ہے یہ بہت کم ہے. ہوتا یہ ہے کہ برٹش بیوروکریسی جو تھی, یعنی کہ گورے کی جو حکومت تھی, جس نے ایسٹیمیٹس کے مطابق برٹش امپائر نے اور اس کے علاوہ ایسٹ انڈیا کمپنی, برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے رول کے دوران ان ٹوٹالٹی 45 کھرب ڈالر چوری کیا تھا اس خطے سے, 45 ٹریلین ڈالر. انہوں نے ایک بیوروکریسی جنم دی تھی جو کہ گیٹ کیپر تھی ایلیٹ کی. اس ساری انڈین سول سروس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے معدنی وسائل نکالیں, اس قوم کی دولت کو لوٹیں اور مرکنٹائلزم کے ذریعے برٹن میں لے جائیں, باہر لے جائیں. تو یہ بیوروکریسی بنی تھی اس لیے, اور الحمدللہ پارٹیشن کے بعد بھی اس کا یہی کام رہا, کیونکہ اس میں ریفارم کس نے کرنی تھی؟ جو ریفارم کرنے والے ہیں وہ خود یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ آفس آف آڈیٹر جنرل, یعنی کہ بہت سے لوگ سی ایس پی جب بنتے ہیں تو وہ آڈیٹر جنرل میں جاتے ہیں. آڈٹ جنہوں نے کرنا ہے جناب وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہر سال تقریباً 6,000 رپورٹس بناتے ہیں جو کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہیں. منسٹریز کی طرف سے کوئی رسپانس ہی نہیں آتا. آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یعنی کہ جنہوں نے چوری پکڑنی ہے وہ جب کوئی ریکمنڈیشن یا کوئی بھی چیز آگے بھجواتے ہیں رپورٹ کی فارم میں, تو پہلے کیا ہوتا ہے جناب کہ پہلے وہ فیڈرل سیکریٹریٹ کو رپورٹ ہوتی ہے, یعنی کہ پرائم منسٹر کے ذریعے, پریزیڈنٹ کے ذریعے رپورٹ ہونے کے بعد یہ رپورٹ جو ہے وہ پارلیمان کے فلور تک پہنچے گی. ایک لحاظ سے آپ یہی کہہ لیں کہ میرے خلاف کرپشن کی رپورٹ ہے اور میں نے ہی چیک کرنی ہے صحیح بنی ہے یا نہیں بنی. ٹھیک ہے, اور ڈیٹا یہ بتا رہا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ 6,000 یہ جو رپورٹس ہیں ہر سال بنتی ہیں او اے جی کے انڈر, ان کی طرف سے نہ فالو اپ آتا ہے, اور فی الوقت 34,000 ریکمنڈیشنز جو کی گئی ہیں ان میں سے 75% ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. وہ پی اے سی جس کے فنکشن پہ کسی کو بات کرنی نہیں ہے. ابھی بھی میڈیا چینل اٹھا کے دیکھ لو, کیا ہے, علیمہ خان نے انڈیا کو انٹرویو دے دیا, سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہو رہی, مریم نواز جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ زیادہ آتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی باتیں نہیں ملیں گی. یہ جو ڈیموکریسی کا پورا آپریشنل سٹرکچر ہے یہ بند پڑا ہوا ہے, تالے لگے ہوئے ہیں اس کو, اور پی ٹی آئی اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے دے کے باہر نکل چکی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمیں پتہ تک نہیں ہے کہ یہ کمیٹیز کرتی کیا ہیں, نہ اپنا کام کرتی ہیں, نہ کوئی کرپشن پکڑتی ہیں, نہ احتساب کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے چیف انٹرنل آڈیٹر کی, یعنی کہ سی آئی ایز کی, وہ نہیں ہوتی. انسٹیٹیوشنل فریگمنٹیشن ہے, اوور لیپنگ ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہاں پر کس کی جورسڈکشن ہے. کہیں ایس آئی ایف سی بنی ہوئی ہے, کہیں کچھ بنا ہوا ہے, کہیں ایف بی آر ٹیکس لے رہا ہے, کہیں نہیں لے رہا. پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے یہ تمام ریاست کا جو پیسہ ہے اس کو اپنے تک رکھنے کے لیے قانون سازیاں کرتی ہیں. یہ ساری باتیں میں نہیں کر رہا, یہ اس رپورٹ میں لکھی ہوئی ہیں. اور آئی ایم ایف کا شکریہ ادا کریں کہ وہ سچ بول رہے ہیں آپ سے. پاکستانی سے سچ نہیں بولے گا کبھی بھی.
تو IMF ہمیں یہ بتا رہا ہے پاکستانیوں کو کہ سو کر اٹھ جاؤ اور عمران نواز کی بحثوں سے اٹھ جاؤ. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ جو کرپشن کا سارا ڈیٹا دیا جا رہا ہے اس میں بیوروکریسی کی بات ہو رہی ہے, اسٹیٹ انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے, اداروں کی بات ہو رہی ہے, پرسنالٹیز کی بات ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ کیا ہے جناب کہ جو پاکستان کی معیشت کا حال ہے ابھی, اس میں جو ایلیٹ ہے, جس طرح میں نے بتایا ایک پہلے بھی رپورٹ آئی تھی جس پر ہم نے ڈسکشن کی تھی 2021 کے اندر, اس میں بتایا گیا تھا کہ $17 ارب ایلیٹ پریویلیجز میں لگتے ہیں, یعنی کہ 6% آف انٹائر بجٹ. پاکستان کے مکمل بجٹ کا 6% تو ہم صرف ایلیٹ پریویلیجز پہ, سبسڈی پہ, ٹیکس ایگزمپشن پہ دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, ہم حکومت کرنے آئے ہیں آپ کے اوپر تو ہم سے ٹیکس نہ لو, ہم حکومت کرنے آئے ہیں بجلی کا بل نہ لو, پیٹرول کے پیسے نہ لو, کام ہم نے کوئی نہیں کرنا. MPAs ہوں, MNAs ہوں, اس کے علاوہ یہ کمیٹیز ہوں, یہ کابینہ ہو, ان کی پرفارمنس رپورٹ کیا ہے کہ فون پہ چل رہے ہوتے ہیں, کال آتی ہے کام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور صرف چھوٹا سا ایمبٹ ہوگا, چلیں 2-4 چیزیں چائلڈ لیبر پہ کر دیں گے, 2-4 چیزیں جو ہیں وہ وائلنس ختم کرنے پہ کر دیں گے, نالی بنا لی, سڑک بنا لیا, اس سے اوپر لیجسلیٹر کی اوقات ہی نہیں چھوڑی اس ملک کے اندر, کیونکہ صرف اور صرف ترقیاتی فنڈ لے کے اپنے لوگوں میں ری ڈسٹریبیوٹ کرنے کا نام ہے پاکستانی سیاست, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کا ساتھ حالت یہ ہے جناب کہ ایکسپورٹس ٹو GDP جو تھی, یعنی کہ جتنا مال آپ ملک سے باہر بھیجتے تھے کریٹ کر کے بنا کے, وہ 1990 میں 16% تھی ایکسپورٹ ٹو GDP ریشو, آج ہے 9%. یعنی کہ ہم نے پچھلے 35 سال میں اپنی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں 1% کا بھی اضافہ نہیں دیکھا, بلکہ ہم نے 7% کی کمی دیکھی ہے 35 سالوں میں. یہ پرفارمنس رپورٹ ہے ہماری. اور 1990 وہی سال ہے جس کے بعد اگلے سال سے جو ریفارم ہندوستان نے شروع کی تھی منموہن سنگھ صاحب کے انڈر, بعد میں دیکھیے انڈین اکانومی نے کیا کیا اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں آج. ٹھیک ہے. تو یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ فائنینسنگ کا سب سے بڑا چنک بھی جو ہے نا وہ بھی ریاست ہی اون کرتی ہے. بینکس کیا کرتے ہیں آپ کو اور مجھے یہ لگتا ہے نا کہ ہم سارے جا کے بینکوں میں پیسے جمع کراتے ہیں اور ان کا نظام چلتا ہے, وہ ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں بینکوں کی نظر میں. ان کا سارا کاروبار ریاست کو قرض دینے پہ چلتا ہے. اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 80% لینڈنگ جو ہے وہ SOEs کی طرف جاتی ہے, گورنمنٹ کی طرف جاتی ہے. تو بات یہ ہے جناب کہ 80% قرضے یہ بینک کیا کرتے ہیں, یہ حکومت کو قرضہ دیتے ہیں اور بھاری بھاری سود پہ وہ قرض واپس آ جاتا ہے. یہ ہے پاکستان کا بینکنگ سٹرکچر. اور 72% لوگ جو ہیں وہ ریاست کی نوکری کرتے ہیں. 72% آف انڈیویجولز آر امپلائڈ بائی دا اسٹیٹ. جو فارمل جابس کی میں بات کر رہا ہوں, انفارمل اکانومی کا تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے نا کہ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ہے جناب پرائیویٹ اور کیپٹلسٹ پاکستان. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیپٹلزم فیل ہو گیا. او بھائی آیا کب ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کیپٹلزم ایکسپلوٹیٹیو نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ استحصال نہیں کرتا یا وہ سلوشن ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں یہاں کوئی معاشی نظام نہیں ہے. ایک طرف اسلامک بینکنگ چل رہی ہے, ایک طرف کچھ اور چل رہا ہے, ایک طرف ہنڈی چل رہی ہے, ایک طرف بلیک اکانومی ہے, ایک طرف انفارمل اکانومی ہے, ایک طرف فارمل اکانومی ہے. بینک قرضے دے رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کہ نظام فالو کون سا ہو رہا ہے. یہ کارل مارکس چلا رہے ہو یا ملٹن فریڈمین چلا رہے ہو یا ایڈم سمتھ چلا رہے ہو, سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ سارے اکٹھے ہو جائیں انہیں بھی سمجھ نہیں آئے گی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا 6% جو ہیں وہ ان بچوں کے, جو سرکاری بچے ہیں نا ہمارے سرکاری بابو, ان کے پروٹوکولز پہ ہم برباد کرتے ہیں سیاستدانوں سمیت, جس میں جم خاناز جو ہیں 5-5 ہزار کا ٹیکس دیتے ہیں, پورے سال کا پراپرٹی ٹیکس, اور میرے اور آپ کی جیب سے یہ پیسے چھین لیتے ہیں اگر 2 مہینے بھی لیٹ ہو جائیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کنسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ کے جو فنڈ ہیں ان کو پلنڈر کرتے ہیں سیاستدان. یعنی کہ الیکشن صرف ریاست کے وسائل پہ ہاتھ مارنے کی ایک ایکسرسائز سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. نو ویزیبل میجرز ایگزسٹ ٹو گیج دا اسکیل آف کرپشن. کتنی کرپشن ہو رہی ہے اس کا اندازہ لگانے کا بھی میکانزم موجود نہیں ہے, یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. شوگر انڈسٹری جناب, جو کہ پاکستان میں 80 سال سے میٹھا ایڈ کر رہی ہے آپ کی اور میری زندگی میں, یہ سب سے بڑا کارٹل اور مافیا ہے. 1960s میں ایوب خان کے انڈر ان کو لائسنس دینا شروع کیے تھے, 2000 میں آ کے لائسنس بند کر دیے. کیا کیا کہ ایک ایلیٹ کو سیل کر دیا کہ صرف آپ پاکستانیوں کے منہ میٹھے کریں گے. اور وہ کیسے منہ میٹھے کر رہے ہیں؟ وہ جعلی شارٹیج پیدا کرتے ہیں, راشننگ کر لیتے ہیں, ذخیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جعلی پرائزز کریٹ ہو جاتی ہیں. 2018-19 صاف چلی, شفاف چلی. عمران خان کے دور میں شوگر ایکسپورٹ الاؤ کر دی, اور صرف الاؤ نہیں کی, اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے ٹیکہ بھی لگا دیا سبسڈی کا.
ساری شوگر باہر بھیجی, لوکل مارکیٹ میں شارٹیج آ گئی, پرائز آسمان پہ چلی گئی, یہ سارے امیر ہو. بعد میں رپورٹیں وہ جاری کرتے رہے ہم اور آپ سنتے رہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا. آج تک سب سے بڑا کارٹل جو ہے پاکستان میں یہ ہے, آدھے سے زیادہ یہ نیشنل اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. جس کی شوگر مل ہے نا پاکستان میں, لک ایٹ دیم ود اے اسکیپٹک آئی. آئی ڈونٹ تھنک دے آر آپریٹنگ ان اے ویری ٹرانسپیرنٹ مینر. کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں, قانون سازیاں ہی اس لحاظ کی کرتے ہیں کہ شوگر کو سبسڈائز کریں یا پھر اس کو سپورٹ پرائز ایسی ملے کہ ہمارے بینک بھر جائیں پورے. کھا کے پیٹ نہیں بھریں گے جناب. تو اس رپورٹ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ شوگر انڈسٹری اس حساب سے آپ کو لوٹ رہی ہے. ایک اور رپورٹ کے مطابق ایک سال 600 ارب روپے کا نقصان شوگر انڈسٹری کی وجہ سے پاکستان کو ہوتا ہے, وچ از اپروکسیمیٹلی 1.5% آف دی انٹائر جی ڈی پی. اور اس میں گنے کی سپورٹ پرائز, یہ ساری راشننگ کا عمل شامل ہے. حالانکہ یہ وہ فصل ہے جو سب سے زیادہ پانی چوس جاتی ہے ایک واٹر سکیئرس کنٹری کے اندر. لگائی جا رہے ہیں اور ہم اور آپ ووٹ بھی ان کو ہی دے رہے ہیں جو مختلف پارٹیوں کی برانڈنگ سے اٹھ کے آتے ہیں, پیچھے شوگر مل کھڑی ہوتی ہے. ایف آئی اے انویسٹیگیشن یہ کہتی ہے کہ لیڈنگ جو مل آنرز ہیں انہوں نے آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کی اور پرائز ہائیک بھی کریٹ کی تاکہ وہ امیر ہو سکیں. 2023 کے اندر جناب 4.6% آف دا جی ڈی پی, یعنی کہ جی ڈی پی کا 4.6% کے سائز کی میں بات کر رہا ہوں. اتنے سائز کی تو صرف مختلف سیکٹرز کو ٹیکس چھوٹ فراہم کر دی ہم لوگوں نے, جس میں پراپرٹی سیکٹر, ریئل اسٹیٹ بھی ہے, جو میں کہتا ہوں ریئل اسٹیٹ از دا ریئل اسٹیٹ آف پاکستان, یہ بھی ہے, انرجی سیکٹر بھی ہے. یعنی کہ 4.6% تو ہماری جیب سے ٹیکس نہ لینے کی وجہ سے چلا گیا. اور جناب یہ اس ملک کی بات ہو رہی ہے جو کہ صحت پر 0.9% صرف کرتا ہے جی ڈی پی کا, صرف ہیلتھ پہ 1% سے بھی کم, اور لوگوں کو ٹیکس چھوٹ فراہم کرنے اور بابو اور افسر شاہی کے لیے ٹیکس ایگزمپشن کتنی 4.6%. ویلکم ٹو پاکستان. اس کے علاوہ بیوروکریسی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سینٹرل ایکٹر ہے رینٹ سیکنگ کا, یعنی کہ ریاست کا جو پگی بینک ہے نا, جو ریاست کا ایک اشرفیوں والا تھیلا ہے, اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ سرکاری ملازمین مارتے ہیں. الحمدللہ کام نہ کرنے کی تنخواہ تے کام کرن دی کرپشن. بجلی کے میٹر سے شروع ہو جائیں, ٹاپ تک چلے جاؤ, آپ کو ہر چیز کا ایک ڈیفیکٹو ریٹ مختص ہوا ہوا ہے. ایف آئی آر کروانے تک ریٹ مختص ہوا ہوا ہے, بندے چھڑوانے تک ہوا ہوا ہے, جج کرنے کی ٹرم سنائی دے گی آپ کو. اور یہ ہمیں آ کے لیکچر دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں, آپ جو ہے نا وہ انارکس بنا رہے ہیں لوگوں کو. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 2021 سے 23 تک کی اگر ہم بات کریں تو 27ویں ترمیم پہ چھاتی پیٹنے والے نظریاتی ججوں کی اگر ہم بات کر لیں, جوڈیشری از ون آف دا 3 موسٹ کرپٹ سیکٹرز آف پاکستان اکارڈنگ ٹو دا نیشنل اینٹی کرپشن سروے. سب سے زیادہ کرپٹ ٹاپ 3 میں سے وہ ادارہ ہے جس نے آپ کو اور مجھے انصاف دینا ہے. کیسا دیا آپ کو؟ اچھا لگا یہ؟ اور پینڈنسی کی اگر ہم بات کریں, سپریم کورٹ میں 56,000 کیسز پینڈنگ ہیں, ہائی کورٹ میں 3,40,000 کیسز پینڈنگ ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹس میں 18 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں. تو دادا جی یا نانا جی جب اسپتال میں ہوں گے نا, آخری سانسیں لے رہے ہوں گے, تو ادھر سے اگلی ڈیٹ مل رہی ہوگی کہ تمہارے پلاٹ پہ جو 35 سال پہلے قبضہ ہوا تھا نا, وہ اگلے ہفتے آ کے کیس کا فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. ایف بی آر کی بات کی گئی ہے اس میں کہ اس میں کوئی ریفارمز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹیکس سمپلیفیکیشن نہیں ہے. ایوریج ٹینیور کیا ہے ایف بی آر چیئرمین کا پاکستان میں؟ 8.8 مہینے. ایک سکول کے نا گلی میں جو پرائیویٹ سکول بنتا ہے اس کا ٹیچر اس سے لمبا عرصہ جو ہے نا وہ سسٹین کر جاتا ہے. پاکستان میں جس نے ٹیکس رجیم کو ٹھیک کرنا ہے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بڑھانا ہے, انفارمل سیکٹر کو ختم کرنا ہے, بلیک اکانومی کو ختم کرنا ہے, اس کی نوکری کی میعاد کتنی ہے؟ 8.5 مہینے. صحیح ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس کی اگر ہم بات کریں تو 2018 جب پی ٹی آئی آئی تب 33 سکور تھا ہمارا. مائنڈ یو جتنا کم سکور ہوگا اتنی کرپٹ ریاست ہوگی, اس کا مطلب یہ ہے. 33 سکور تھا. 2024 میں کتنا سکور ہے جناب؟ 27. یعنی کہ ہم تقریباً 8 درجے کرپشن میں نیچے گئے ہیں. پی ٹی آئی آئی تو یہاں پر تقریباً 7 سے 8 پوائنٹس کا اضافہ ہوا تھا, اور اس کے بعد میں نون لیگ بھی اپنی مرضی کے حساب سے اس میں حصہ ڈال رہی ہے. فی سبیل اللہ مزید کرپشن میں اضافہ ہو گیا. تقریباً 7 لاکھ لوگ پاکستان ہر سال چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دور سے سلام کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں, یہاں آ کے مار نہیں کھا رہے. تقریباً
1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ ڈگری ہولڈرز جو کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز سے لاکھوں روپے لگا کے جن لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، ہاتھ میں ڈگری ہے، نوکری نہیں ہے۔ لیبر فورس سروے 2024-25 کی رپورٹ جاری ہوتی ہے، کہا گیا 7.1% ان امپلائمنٹ ہے، 7% وہ لوگ جن کو نوکری کرنی چاہیے وہ نہیں کر پا رہے، جو کہ 21 سال کا سب سے بدترین نمبر ہے، 21 ایئرز۔ یہ پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب، دوسری حکومت ہے آپ کی، جواب دے دیں اس کا۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو بے روزگاری ہے، ان امپلائمنٹ ہے، وہ پتہ کہاں ہے آپ کو؟ خیبر پختونخوا میں، جہاں پر 12 سال ہو چکے ہیں ایک صاف شفاف پارٹی کو، 9.6% یوتھ جو ہے وہ ان امپلائڈ ہے، سب سے بڑا نمبر ملک کے اندر۔ وزیر اعلیٰ اڈیالہ کے باہر بیٹھ کے کہہ رہا ہے میری ملاقات کراؤ، دہشت گردی ہو جائے، دھماکے ہو جائیں، لاشوں کے انبار لگ جائیں، وہ سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز میں نہیں بیٹھتا، وہ اڈیالہ کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا جس کو مختص کریں گے عمران بچاؤ ایجنڈے کے پیچھے جائیں گے اور پختونخوا کی عوام جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جائے گی۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیں، نمبر 2 پہ سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ کہاں ہے؟ پنجاب میں 7.1%۔ یہ وہ صوبہ ہے جس کی ترقی کے دعوے پوری دنیا میں کیے جا رہے ہیں، ریلز بنائی جا رہی ہیں کہ گلبرگ سے لے کے DHA جاؤ، سگنل نہیں آتا، 50 ارب روپے ہم نے لگا دیے، تالیاں بجاؤ ہمارے لیے۔ آدھی یوتھ آپ کی ان امپلائڈ ہے، اس طرف نہیں آنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ووٹ تو نہیں ملتا، ریل تو نہیں بنتی۔ پھر 3 میں سے 4 یہ لیبر فورس سروے کی رپورٹ کہہ رہی ہے، 4 میں سے 3 خواتین کوٹ ان کوٹ سٹک ایٹ ہوم، گھر میں پھنسی ہوئی ہیں، نوکری نہیں کر سکتی، لاس آف اکنامک پوٹینشیل۔ مسوجنس مردوں کو مبارکباد جو کہ دن رات یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ عورت باہر نظر نہ آئے، تمہارے بھوکے مرنے کو تمہارے مقدر کے طور پہ لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ تم پاکستان کی آدھی آبادی کو جیل سیل میں بند کر چکے ہو اور ان کو کنزیومر میں کنورٹ کر دیا، پروڈیوسر میں نہیں۔ پروڈکشن صرف بچوں کی کرواتے ہو جس سے غربت اور بڑھتی ہے۔ تو جناب یہ ہے پاکستان کا اکنامک فریم ورک۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ اتنے کرپشن سکینڈل آئے، سلوشن کیا ہے؟ آئے تو ویسے بہت، میران گیٹ سکینڈل اٹھا لیں، بریف کیس میں پیسے بانٹے IJ کی حکومت بنائی، حدیبیہ پیپر مل سکینڈل اٹھا لیں، اس میں بھی شریف خاندان کے اوپر اللیجڈ کرپشن کے چارجز لگے، کوہستان سکینڈل 30 سے 40 ارب کی کرپشن PTI سے لنک جوڑا گیا، القادر ٹرسٹ کیس 190 ملین کی کرپشن، لیکن مرشد نے کی ہے تو اس لیے سوال نہیں کرنا، کیونکہ مرشد سے جو سوال کرے گا اس کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے، وہ تو ویسے ہی فوج کے ساتھ ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شوگر مافیا اپنی جگہ پہ، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ۔ سلوشن کیا ہے جناب؟ ان لوگوں نے آڈٹ کرنے ہیں، ان لوگوں نے آپ کو اور مجھے کرپشن سے بچانا ہے، جو کہ خود بینیفیشری ہیں اس سارے کام کے۔ IMF نے یہ کہا کہ یہ سارے معاملات آپ ٹھیک کر لیں تو اس کے بعد آپ کا GDP 5 سے 6% ہر سال گرو کرنا شروع ہو جائے گا۔ IMF نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو نا ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں، ویسے شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے نا وہ ریکمنڈیشن بھی باہر سے لیتے ہیں اور خود ریفارم کے عادی نہیں ہیں، تو باہر سے جب تک کوئی ڈنڈا نہیں پڑتا ہم کبھی بھی ڈسپلن نہیں ہوئے، یہ ہماری تاریخ بھی ہے۔ تو 15 ریکمنڈیشنز دی ہیں IMF نے، آپ سب بھی سن لیں جو کہ کامنٹس میں آ کے گالیاں دیں گے کہ سلوشن بتاتے نہیں ہو، ڈپریس کر کے چلے جاتے ہو، کیونکہ آپ سب کو بھی ظاہری بات ہے ڈوپامین رش کی عادت پڑی ہوئی ہے، یہ اکانومی کا بڑا بورنگ ڈرائی ٹاپک ہے، اب تک تو آپ ویسے ہی اسٹیئر اوے کر چکے ہوں گے۔ آئی ایم ٹاکنگ ٹو مائی سیلف اونلی۔ تو IMF کہتا ہے انہینس ٹرانسپیرنسی آن انویسٹمنٹس، جو انویسٹمنٹس آپ کر رہے ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی کو بڑھائیں، میک اے ڈیٹا بیس آف فیڈرل بزنس ریگولیشنز، SECP کو ذرا چلا بھی لیں، صرف بورڈ لگا کے زمینیں خرید کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، تو سیکیورٹی اور ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا کچھ کریں۔ ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے کہ اگر فرد پلاٹ کی نہیں مل رہی تو بازار سے بنوا لو، یعنی کہ پلاٹ میرا ہے، آپ جعلی فرد بنوا کے قبضہ کر کے بندوقیں رکھ کے بندے کو بٹھائیں اوپر، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ساری عدلیہ آپ کی فائنینشیل کانٹریکٹس کو انفورس کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، ٹوتھ لیس ہے، کام ہی نہیں کر رہی اپنا، یعنی کہ میرا آپ کا ایک معاشی معاہدہ ہوا ہے، آپ نے اس کو وائلیٹ کر دیا، میں کورٹ میں گیا، جج صاحب کا موڈ ہی نہیں ہے میری بات سننے کا، پینڈنسی اتنی زیادہ ہے، اور جو فائنینشیل ڈسپیوٹس ہیں ریزالو نہیں ہو رہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بیک لاگ کم کریں اکنامک ڈسپیوٹس کا، لیکن کم کون کرے بھائی؟ 8-10 MPAs کو تو میں ویسے ہی فارغ کر دوں گا، ڈیم بنانا ہے میں نے، ثاقب نثار صاحب۔ ٹیکس سمپلیفیکیشن اسٹریٹجی، اس کو انفورس کیا جائے، یہ کہا جا رہا ہے۔ PSDP کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے، یعنی کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہوتے ہیں، اب اس میں کھربوں روپے کی ابھی بیک لاگ پڑی ہوئی ہے کہ جو انفینش پروجیکٹس ہیں، اب یہ کھربوں روپے آنے کہاں سے ہمیں نہیں پتہ، باہر سے قرضہ لے کے سڑک پہ لگا دیتے ہیں۔ اور اس میں ریکمینڈ کیا گیا کہ جو آفس آف آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے اس کو آٹونومس کرو بھائی،
اگر وہ سیاستدانوں کی کرپشن پکڑ رہا ہے تو وہ اسی وزیر اعظم اور صدر سے پوچھ کے پکڑے گا جس کے نیچے کے آدمی ہیں سارے، وہ اسی بیوروکریسی کے بارے میں بات کرے گا جو کہ اس سارے پولیٹیکل مافیاز کے انڈر آپریٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پبلیکیشن آف ایسٹ ڈکلیریشن بھی کریں، جو کہ شرط پاکستان نے مان لی جناب. پاکستان نے ریسنٹلی شیئرنگ آف ڈکلیریشن آف ایسٹس آف سول سرونٹس رولز 2023 کی جو شرط تھی اس کو قبول کیا، یعنی کہ اب ہم پبلک سرونٹس، جس میں پبلک سرونٹس سے مراد یہ ہے کہ جو سیمی گورنمنٹ یا گورنمنٹ اداروں کے ملازمین ہیں وہ سب اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے. ہاں اس میں 2 ایگزامپشنز ہیں، یعنی کہ ایک ملٹری انسٹیٹیوشنز اور دوسری جوڈیشری، ججز اور پاکستان کے ملٹری انسٹیٹیوشن نہیں کریں گے. اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایگزامشن پہ ایگزامشن ہوگی. یہاں پھر کچھ چیلنج سکویز ہوا ہے ایگزامشن کا جو ایمبٹ ہے، لیکن مکمل تو نہیں ہوا ابھی بھی. تو اس پر بڑے مہینوں بحث کی شہباز شریف صاحب نے اور ہماری حکومت نے کہ سرکاری اداروں کے افسران جو ہیں پلیز ان کے ایسٹس پبلک کرنے کی بات نہ کریں. لیکن بحث ہوتے 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 بات یہاں تک پہنچی ہے. ہمارے لیے کون فائٹ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. آپس کی لڑائی ہے. اس کے اوپر پاکستان کی تاریخ پڑھ لیں. میں نے بہت دفعہ کہا ہے میٹروپولیٹن کیپٹل آف حمزہ علوی، وہ کیا کہتا ہے کہ یہی لینڈ اوننگ جو ساری کلاس ہے، ٹھیک ہے، جو جاگیردار ہیں، پھر بیوروکریسی ہے، پھر اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہی ہیں ملک کو چلا رہے ہیں. تو بات یہ ہے جناب کہ آپ کسی بھی پارٹی کو ووٹ دے دیں، یہ اسٹرکچرل ریفارمز جب تک آپ نہیں کریں گے. اب میں سلوشن کیا دوں؟ سلوشن تو IMF نے دے دیا سارا. تو ڈگریاں لے کے باہر جانا پڑے گا. جو باہر نہیں جائے گا وہ مار کھائے گا یہاں پہ. اور یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ معیشت کو 4 چاند لگ گئے، یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. گروتھ ریٹ دیکھ لیں آپ کتنا ہے، اور وہ بھی لاسٹ کوارٹر کو مینیپولیٹ کر کے رپورٹ چھاپی ہے پچھلی بار، جس پہ میری پوری ویڈیو موجود ہے بجٹ کے اوپر. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا گورنمنٹ پہ تنقید نہیں کرتے، بھائی وی ہیو بین اسپیکنگ ٹروتھ ٹو پاور سنس دا لاسٹ 8 ایئرس. آپ ایک ریل دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کرپشن کو سمجھ لیا تو اس کے بعد آپ آوے ہی آوے اور یہ زندہ باد اور وہ زندہ باد اور جان دے دیں گے اور ہم نہیں باز آئیں گے. محبت سے کریں، محبتیں کریں جناب. اس کے علاوہ احتساب تو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے ایک کانشیس قوم چاہیے ہوتی ہے جو اپنے ووٹ پہ پہرا بھی دیتی ہے اگلے 5 سال کے. تمہیں ووٹ دیا، پرفارمنس رپورٹ دکھاؤ مجھے. وہ یہ نہیں کہتی تمہارے لیے مر جاؤں گا سڑک پہ آ کے. بنگلہ دیش نے ترقی کر لی، وہاں پر ابھی اپہیول ہوا پولیٹیکل، لیکن ان کی معاشی پالیسیز اور گروتھ جو ہے 25 سال سے کنسسٹنٹ ہے. کیا وجہ ہے؟ خاتون کو باہر نکالا ہے، اس کو کام کروایا ہے، اس کو امپلائی کیا ہے، اس کو تعلیم دی ہے. ویتنام جیسے ممالک جو کہ جنگ سے بدحال تھے وہ ریکور کر گئے. ساؤتھ کوریا جو پاکستان کے بعد شروع ہوا وہ ریکور کر گیا. تو بات یہ ہے کہ اس رینٹ سیکنگ اکانومی کو آپ کو توڑنا پڑے گا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو 3 Ps ہے نا، یعنی کہ پرکس، پلاٹس اینڈ پریویلیجز آف پاکستان، یہ 3 Ps جو بھی استعمال کر رہا ہے وہ آپ کا دشمن ہے. کیونکہ وہ اپنی ذاتی کمائی سے یہ نہیں کر رہا، یہ آپ کے بچوں کی کمائی ہے بیسکلی. اور ہر اس شخص کا بوائکاٹ کریں جو کہ لیڈر کی تعریفوں میں ہی آپ کو لگا کے بے وقوف بنا رہا ہے صرف. چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ کوئی اوپینین لیڈر ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہے یا کچھ ہے یا سرکل میں ہے. سب سے لو انٹیلیجنس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ لیڈر کی ذات کو سجدے کرنا، اور اس کے علاوہ ورشپ کرنا اس کی، اور لڑنا ایک دوسرے کی بڑائی کے اوپر آپس میں. کیونکہ ایک کانشیس شہری کا کام یہ ہے کہ وہ سوال کرے کہ میں نے جو تمہیں ووٹ دیا تھا، پرفارمنس رپورٹ تو دکھاؤ ذرا مجھے. کیا کیا ہے پچھلے 3-4 سال میں؟ کیا دے کر گئے ہو ہمیں، ہمارے بچوں کو؟ کیا پرفارم کیا تم نے؟ وہ نہیں پوچھتے. یہ سکسیسفل مینیپولیشن ہے کہ آپ لوگوں سے آپ کے دماغ چھین لی ہیں اس سارے پولیٹیکل فریم ورک نے، اس بیوروکریٹک ایبسرڈٹی نے جو کہ ہمیں ڈسٹرائے کر رہی ہے. جب تک یہ آپ سوال نہیں کریں گے، اسی طرح صرف کنزیومر رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے ان سب کو، ریاست کے ریسورسز کو پلنڈر کرتے ہوئے. اگر ہم ایک کانشیس شہری بنیں گے تو پھر ہم اس اسٹرکچر کو سمجھیں گے جو کہ کرپشن کا ایک پورا نظام کھڑا ہوا ہے 1947 سے لے کے اب تک. کیونکہ یہ وہی برٹش مرکنٹائلسٹ پالیسیز ہیں، یہ وہی تمام کی تمام سیاسی اشرافی ہے جو لینڈ ریفارم کو حرام قرار دلوانے کے بعد آج تک جاگیریں استعمال کر کے، جس طرح میں نے 2 ویڈیوز پہلے بھی ایکسپلین کیا، وہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے. جب تک یہ سوال کرنے کی عادت نہیں آئے گی اور یہ پولیٹیکل کانشیسنس نہیں پیدا ہوگی، لاکھ الیکشن کروا لو، نیٹ رزلٹ ہے 0. تھینک یو.